हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। आज 13वां पारा हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 13वें पारे में सूरह यूसुफ का आगाज़ होता है। सूरह यूसुफ ये कुरान हकीम की वो सूरत है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुफस्सल बयान किया है। दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुरान हकीम में हमें मिलते हैं, लेकिन वो कुरान हकीम के मुख्तलिफ़ पारों की ज़ीनत बने हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ पहले पारे में मिलेगा, दूसरे में मिलेगा, आखिरी में मिलेगा, दरमियान में मिलेगा। यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलेगा और जो है हर वाक़े को मुख्तलिफ़ पारों से जमा करने के बाद वो वाक़या समझ आता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी क्या थी नबियों की। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वाहिद नबी हैं जिनका वाक़या कुरान हकीम की एक सूरत में अल्लाह ने बड़ी तरतीब के साथ बयान किया और इस सूरह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम भी सूरह यूसुफ दिया। इसके अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन नाम खाली मिलता है। आपका नाम अल्लाह ने लिया कई पारों में, लेकिन वाक़या ज़रा भी किसी तरफ कोई इशारा नहीं है आपका। यहाँ अल्लाह ने इसको किस्से की शक्ल में बयान किया और इसको ख़ुद भी अल्लाह ने अहसनुल क़सस कहा कि ये सबसे बेहतरीन किस्सा है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पिन्हा हैं जो नबी अलैहिस्सलाम को बतौर तसल्ली अल्लाह ने बयान फरमाई। एक बंदा जो दावत का काम करता है, जो उम्मत की इस्लाह की फ़िक्र करता है, उसके लिए सूरह यूसुफ सबसे ज़्यादा जो है अहसनुल क़सस है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्की ज़िंदगी में सऊबतें उठाई और तकालीफ़ उठाई और आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें गैरों ने नहीं दी बल्कि अपनी बरादरी ने दी, अपनी कौम ने दी, अपने ख़ानदान ने दी। और किस वजह से दी कि वो ये कहते थे कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, और ये इसकी तबलीग करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम को मक्की ज़िंदगी में सूरह यूसुफ का नुज़ूल हुआ। चंद आयात पहली 4-5 छोड़ के बाकी सारा सूरह यूसुफ जो है वो मक्की है। अब मक्का मुकरमा में आप पे इसका नुज़ूल हुआ, अल्लाह ने कुछ चीज़ें आपको बताई। पहली चीज़ ये कि आप अपने भाई यूसुफ का किस्सा याद करें कि यूसुफ के साथ सबसे पहला काम जो हुआ वो हसद हुआ और आपके साथ भी सबसे पहला काम हसद होगा और वो हो रहा है आपके साथ। आपकी बरादरी कह रही है कि ये कुरैश के अंदर क्यों आ गए। अब यहूदी आपसे हसद कर रहे हैं, मुशरिक आपसे हसद कर रहे हैं, बनु हाशम के दीगर बनु उमैया के लोग ये आपसे हसद कर रहे हैं। दूसरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने किस तरह जाके कुएं में फेंका। आपके भाई कुरैशी जो मक्के में हैं वो भी आपको इसी तरह किसी जगह जाके बंद करेंगे। शाबी अबी तालिब में बंद किया। अब जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर से निकलने के बाद बाज़ार में जाना पड़ा, यानी बिकना पड़ा और अपनी जगह को छोड़ना पड़ा, आपको भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना मरकज़, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह अपनी घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर जो है वो अल्लाह ने उनको फिर इज़्ज़त अता फरमाई, आपको भी यहाँ से जाने के बाद दूसरे शहर में अल्लाह इज़्ज़त अता करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ के बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इज़्ज़त का उरूज अता फरमाया, बादशाहत अता फरमाई। आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारी तकालीफ़ के बाद इज़्ज़त अता फरमाएगा और आपको ममलकत अता फरमाएगा, स्टेट अता फरमाएगा और आप रियासत मदीना का गोया के इशारा था। अल्लाह ने इस सूरह के आगाज़ में फरमाया, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, मैं आपके ऊपर अहसनल क़सस बयान कर रहा हूँ, यानी किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा। किस्से कहाँ, आज ड्रामे जो लगते हैं, लोग ड्रामे देखते हैं टीवी पे, फिल्में देखते हैं, वो तो सबको पता होता है कि झूठ है, हकीकत नहीं है इसकी, लेकिन उसको बड़े इन्हिमाक से देख रहे होते हैं। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैं सबसे बेहतरीन किस्सा आपको सुना रहा हूँ। ये किस्सा लोगों को याद करना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या हिकमतें हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ देखें, पहली क्या, अहसनुल क़सस कहा इसको अल्लाह ने, खल्लाक़े आलम ने, और बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, कि आप पर कुरान में नाजिल हो रहा है, व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, यानी इससे पहले आपको और मक्के वालों को पता ही नहीं था इस किस्से का पूरा। यानी इतना पता था कि यूसुफ पैगंबर पे इल्ज़ाम लगा, तोहमत लगी, नहीं पता था कि पूरा असल हकीकत क्या है। कुरान ने आकर तौरात, इंजील, ज़बूर
اور صحف آسمانی جتنے پہلے تھے ان ساروں کے خلاصوں کو جمع کر کے حقیقت امت کے سامنے پیش کر دی۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے والد یعقوب پیغمبر سے کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اب یہ خواب دیکھا یوسف پیغمبر نے بچپن میں۔ پتہ یہ چلا کہ جو خواب ہے یہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ بچپن میں بتا رہے ہیں کہ اشارہ ہے کہ آپ کو اللہ نبوت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں حسد پہلا بھائیوں نے کیا، پتہ چلا کہ خونی رشتوں میں بھی حسد ہوتا ہے۔ اب یہ حسد تھا پہلا بھائیوں کا، تو یعقوب پیغمبر نے کہا کہ آپ نہ بیان کرنا۔ اچھا، یہاں جو ہے نا فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ وہ تدبیریں کریں گے اور شیطان دشمن ہے، وہ ان کو ورغلائے گا۔ اس لیے اب بھائیوں نے دیکھا 10 بھائی تھے، 11ویں آپ تھے، 11ویں آپ کے بنیامین تھے اور 12ویں آپ خود تھے۔ تو اب آپ نے جو ہے بھائیوں نے دیکھا کہ والد سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں، چھوٹے بھی تھے سب سے۔ تو اب بھائی آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس کو آیت نمبر 7 کے اندر شروع کیا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بہت نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا، جب بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ والد بہت محبت کرتے ہیں، منا، ہمیں چھوڑ کر ان سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں، کمانے والے ہیں اور یہ بچہ ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً میرا والد جو ہے وہ خطا پر ہے۔ یہاں ضلال مبین کی وجہ سے امام قرطبی نے لکھا کہ یہ بات ثابت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ نبی نہیں تھے، چونکہ یعقوب پیغمبر کے بیٹے، اب ضروری نہیں ہوتا دیکھیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہو، یا تو پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، گدی پہ بیٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں تو رسم چلی ہوئی ہے نا، کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہے، چاہے علم آتا ہی نہ ہو، قرآن آتا ہی نہ ہو، شریعت کا پتہ ہی نہ ہو، بالکل قرآن و سنت کی شکل بھی نہ ہو نبی کی غلامی کی، اور پیر صاحب کا بیٹا ہے جی، نہیں، پیر نہیں ہوتا، عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا جب تک سیکھے نہیں، حافظ کا بیٹا حافظ نہیں ہوتا جب تک سیکھے نہیں۔ دیکھیں دولت بغیر طلب کے ملتی ہے اور وہ بقدر جو ہے مقدر ہے، لیکن علم یہ نعمت بقدر مشقت ہے۔ دولت مل جائے گی بغیر محنت کے، آپ کو بیٹے کو مل جاتی ہے، باپ فوت ہوتا ہے، لیکن علم نہیں ملتا بغیر محنت کے جب تک عالم کا بیٹا خود نہ علم سیکھے۔ بڑے بڑے علماء کے بیٹے جو جاہل بنے، اللہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، نبی کے گھر میں اللہ کنعان بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں یعقوب پیغمبر کے بیٹے نبی نہیں تھے، اب وہ کہنے زبردستی نبی بنائے، نہیں جی نبی کے بیٹے ہیں، تو جب صلاحیتیں نہیں ہیں، اب وہ صلاحیتیں نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے جو کہا نا ضلال مبین، اب یہ ضلال سے مراد وہ ضلال عربی میں گمراہ کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد گمراہی نہیں ہے۔ اگر گمراہی کا لفظ انہوں نے بولا ہوتا تو وہ کافر ہو جاتے، پھر یعقوب پیغمبر ان کے لیے بعد میں دعا نہ کرتے جو آگے آئی ہے، مصر میں دعا کی تھی ان کے لیے۔ یہاں یہ تھا کہ ہمارا والد جو ہے اس بات میں ناانصافی کرتا ہے کہ وہ اب بچے سے تو پیار زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے حضرت سکینہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا جو سب سے زیادہ چھوٹا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کہا جو گھر سے غائب ہے، یعنی باہر گیا ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے، اور بچہ ہے جب تک بڑا نہ ہو جائے، یعنی کوئی فطری عمل ہے یہ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، وَاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، یا ایسی زمین میں جا کے چھوڑ آؤ کہ اب والد کی توجہ اس کی طرف نہ ہو، پھر وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ابا جان ٹھیک ہو جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک آدمی ان میں سے بولا۔ اب وہ ایک کون تھا؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں یہودا بھائی تھا، بھائیوں میں 10واں بھائی یہودا تھا، بنیامین تو آپ کا جوڑواں تھا،
باقی ستیلے تھے۔ تو یہودا جو تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں یہاں قائل میں یہودا ہے، نہیں لا تقتلوا یوسف، قتل نہیں کرنا یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ ایسے کرو اسے کسی ایسے کنویں میں پھینک دو جو بالکل سنسان ہو، یعنی جس میں لوگ جاتے ہی نہ ہو، پبلک نہ جاتی ہو اس طرف، تو گاؤں سے ہٹ کے ہو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تو آگے کوئی مسافر لے جائے گا، بس تم یہ کرو۔ اب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابانا ما لک لا تعمن علی یوسف وان لہ لناصحون، آپ یوسف کو کیوں نہیں ہمارے ساتھ بھیجتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں اس کے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں چہرے پہ خیر خواہ بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کی طرح دشمن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ منافقت بھی چلتی ہے، نبی کے ساتھ چلی ہے، تو آپ کیا چیز ہے اس دور کے، یہاں پہ یہ منافقت چلتی ہے۔ اب یہاں پر منہ کے اوپر ابا جان اور پیٹھ پیچھے پلاننگ ہو رہی ہے، ابا جان اور بیٹے کے خلاف ہی۔ تو ارسلہ معنا غدا، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ان کو غدا، کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں، اس کو جیسے کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیں مارکیٹ سے، یرتع ویلعب، اور ہم اسے کھیل تماشے میں ساتھ لے کر جائیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے اجازت مانگی پکنک کی۔ سورہ یوسف سے ایک چیز پتہ چلی کہ آؤٹنگ پہ جانا، پکنک پہ جانا، ٹور پہ جانا، ٹورزم کرنا یہ جائز ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حرام ہے۔ کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں ناران کاغان جا رہا ہوں، میں فلاں ملک جا رہا ہوں، میں برف باری دیکھنے جا رہا ہوں، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جائز پکنک جس میں خلاف شرع امور نہ ہو وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب انہوں نے بھائیوں نے کہا یعقوب پیغمبر کو کہ ہمیں پکنک پہ جانے دیں، تو آپ نے کہا اجازت مانگی، آپ نے کہا دیکھو یہ نہیں کہا کہ حرام ہے۔ آج کل کا جو جس کو بعض کا بہت دیندار بنتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ تو حرام ہے، اس طرح تو کرنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہیں۔ یہ بھی جو ہے اکثر جو ہے لوگوں کو دین کی آگاہی نہیں ہوتی۔ تو اب پیغمبر نے کیا کہا، انی لا یحزننی ان تذهبوا به، مجھے بس ڈر اس بات کا ہے کہ ان تذهبوا به، کہ تم چلے جاؤ گے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور ایک بھیڑیا آئے گا اور اس کو چھوڑ جاؤ گے اور آ کر اس کو کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غافل رہو گے اس سے۔ اب یہ جملہ جو امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن عباس کے اندر، کہ آپ نے پہلے خواب دیکھ لیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ میں ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور میرے ساتھ یوسف پیغمبر ہیں، تو بھیڑیے جو ہے نا 10 وہ یوں حملے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے ایک بھیڑیے نے باقیوں کو ہٹا دیا اور وہ سارے چلے گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ 10 بھیڑیے جو حملہ کر رہے ہیں یہ میرے ہی بیٹے ہیں، چونکہ وہی نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے تھے، اپنے بچوں کو کیسے کہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ اب بھیڑیے کا ان کو کیا پتا تھا کہ بھیڑیا ہی کھائے گا، یا بھیڑیے کی بات کیوں کی۔ دوسری بات یہ کہی کہ کنعان میں اس وقت جو ہے شام میں یہ شہر تھا، ملک شام میں کنعان، اور اس میں بھیڑیے بڑی کثرت میں تھے، لیکن زیادہ جو راجح قول ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ نے پہلے کہہ دیا بھائی بھیڑیا اس پہ حملہ نہ کر دے، تم آگے کہو جی بھیڑیا کھا گیا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھائے، ونحن عصبہ، ہم اتنے طاقتور ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فلما ذهبوا به، پس وہ لے کے چلے، واجمعوا، اور سارے اس بات پہ جمع ہو گئے، ان يجعلوه في غيابة الجب، کہ کسی کنویں میں اس کو پھینک دیں گے۔ واوحینا الیہ، اب وہ پلاننگ کر رہے تھے اپنی، اللہ اپنا انتظام کر رہا تھا۔ اب پیغمبر یوسف پہ اس چند سال کی عمر میں پہلی وحی آئی۔ اب اس وقت آپ نبی نہیں تھے، یہ وحی نبوت کے اعلان سے، چونکہ نبی ہمیشہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، یہ وحی اللہ کی طرف سے ایسے تھی جیسے امام قرطبی نے لکھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی آئی، وہ ام موسیٰ کا ذکر ہے آگے قصص سورہ میں۔ اللہ نے وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آپ ان کو یاد کرائیں گے۔ آپ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ یاد کرائیں گے ان کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جو کر رہے ہیں سارا کچھ، اللہ آپ کو یعنی ایک بات اشارہ دے دیا کہ کنویں میں آپ کو وفات نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی،
آپ انتقال نہیں کریں گے۔ چونکہ ایک بھائی کہنے لگا یوسف پیغمبر فلما ذہبوا، جب ساتھ چلے نا، تو ابن کثیر البدایہ اس میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ کو بھائیوں نے، ایک بھائی نے نا، بڑے بھائی نے یوں اٹھا لیا کندھے پہ ابا کے سامنے، جیسے ہی ابا کی نظروں سے اوجھل ہوئے، والد یوں باہر کھڑے دیکھ رہے تھے، جب ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اس نے ایک دم اٹھا کے نیچے پھینکا، خود چل۔ اب بہت تیز تھے، دوڑ رہے تھے، بڑے بڑے قد تھے ان کے، ویسے بھی قد لمبے تھے یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے، تو اور صحت تھی صحیح، تو اب یہ ساتھ دوڑ رہے تھے لیکن سے چلا نہیں جا رہا تھا، منتیں کر رہے تھے ہمیں اٹھا لو، مجھے اٹھا لو۔ آخر آپ نے زیادہ جب تھک گئے اور منت کی تو یہودا بھائی کو ترس آیا تو اس نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، لیکن پھر اس نے بھی اتار دیا۔ اب وہ آپ کو تھکا رہے تھے خود جان بوجھ کے، پھر قتل کا ارادہ کر رہے تو اس نے کہا دیکھو اس کو مارو نہیں، اس کو ایسے قتل کرو گے تم پہ ایک بہت بڑا وبال آ جائے گا، اس کو تم کم از کم ایسے کرو کہ کسی کنویں میں پھینک دو، وہاں کوئی سانپ بچھو کھا لے گا، ڈس لے گا تو یہ تمہارے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ اب جس کنویں کی انہوں نے تلاش کی وہ کنواں ایسا تھا کہ اس میں پانی تو تھوڑا سا تھا لیکن اندر جھاڑی چھوٹی چھوٹی اور ساتھ ایک چٹان تھی، اور اس میں سانپ بچھوؤں کا زیادہ تھا کہ یہاں ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو پھینکا۔ اب یہ پھینکنے کا ارادہ کیا، ڈول میں رکھا اور رسی کے ذریعے نیچے پہلے پھینکا تو آپ نے جو ہے شور مچانا شروع کیا، ان کی منت کی، لیکن جب اور وہ بھائی بار بار کہہ رہے تھے، ابن کثیر نے لکھا کہ وہ ستارے جو ہے جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے ان کو بلاؤ، یعنی خواب کا ان کو پتہ چل گیا تھا اور وہ غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اب آپ کو جب انہوں نے آخر جب دیکھا کہ آپ لٹک گئے، پھر آپ کا کرتا انہوں نے کھینچا اور کرتا آپ کا کھینچ لیا، پھر آپ نیچے لٹک گئے تو انہوں نے آپ کو ڈول کے اندر ڈال کے ڈول کو نیچے آدھے تک لے گئے تو رسی کاٹ دی، ڈول جا کے نیچے پانی میں گرا، لیکن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی برکت سے اور حکم ان کو دیا، آپ کو ایک چٹان پہ بٹھا دیا اور 3 دن آپ اس کنویں میں رہے۔ ہمارے نبی 3 دن غار ثور میں رہے۔ اب یہ ایسی مماثلت تھی، اور کنویں میں یہودا بھائی بعض روایات میں ہے آپ کو کھانا لا کر دے دیتا تھا۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس قافلے والوں نے جو ہے اب کیا ہوا، وجاء اباہم عشاء یبکون، اب یہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کے اندھیرے میں، عشاء رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے چیختے ہوئے۔ والد نے دیکھا کہ باہر چیخو پکار کی آوازیں ہیں، پہلا خود ہی غلطی کر کے پہلا ماتم کس نے کیا؟ بھائیوں نے۔ اب دیکھیں نا، خود ہی قتل کا ارادہ کیا اور ماتم بھی کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آج بھی ایسا ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے۔ اب قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے مال کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، وما انت بمؤمن، ہمیں پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن ولو كنا صادقین، ہم سچے ہیں، آپ کو سچ کہہ رہے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور قمیص لے آئے تھے، خون بھی اس پہ لگا دیا تھا۔ کہا یہ دیکھیں کرتا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اب یعقوب پیغمبر ماتم کر رہے ہیں، کون؟ بھائی، نقصان دینے والے، قتل کا ارادہ قتل کرنے والے، گویا کہ قتل کرنے والے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ماتم۔ اور جن کا بیٹا گم ہوا انہوں نے کیا جملہ کہا؟ نبی کی سنت یہ ہوتی ہے، فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی سب سے بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میری مدد کرے گا تم جو کہہ رہے ہو باتیں۔ اب وجاءت سیارہ، پس آیا ایک قافلہ، فارسلوا الیہم فارسلوا واردہم، تو انہوں نے جو ہے نا ایک پانی بھرنے والے کو بھیجا، جاؤ یار پانی لے آؤ۔ فادلا دلوا، اس نے ڈول یوں ڈالا، ڈول جب نیچے پھینکا تو کہا پانی نکلے گا، اس میں یوسف پیغمبر بیٹھ کے وہ جو ہے جب اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام اوپر آئے، ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہے خوبصورت سا، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو یہ تو بچہ ہے کوئی، وَأَسَرُّوهُ، اس نے چھپا لیا ان کو، بِضَاعَ، اپنی ایک وہ سمجھتے ہوئے کہ میرے یہ قیمت کا ذریعہ بنیں گے، وَشَرَوْهُ، اور بیچ دیا، بِثَمَنٍ، اتنے پیسے لیے، بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جو گنتی کے چند تھے، بھائیوں کو وہ پیسے دیے۔ بھائی چونکہ طاق میں تھے کہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آ گیا کوئی بندہ، بھائی اس طاق میں تھے کہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو ابا کے پاس واپس چلے جائیں گے، اس لیے وہ ٹو میں رہتے تھے۔ آخر جب وہ اس نے باہر نکالا
تو بھائی آگے جی اگر آپ یہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا غلام ہے، تو ہمیں پیسے دو، لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جتنے ہیں دے دو۔ عربوں کے ہاں خرید و فروخت کے 2 پیمانے تھے، 40 درہم تک اگر خرید و فروخت ہوتی تھی تو اس کو گنتی میں لاتے تھے، 1 2 3 4 10 20 40۔ اگر 40 سے اوپر ہوتا تو وزن میں لاتے، سونے کی اشرفیاں تھیں ان کو وزن کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی، قرآن کہتا ہے کہ بخسن دراہم معدودہ، بالکل ہی کم تھی، 20 درہم قیمت لگی۔ اس نے کہا میں 20 دے سکتا ہوں بس۔ ان کا ٹھیک ہے 20 ہی دے دو۔ اب وہ 2 درہم ہر بھائی نے اپنی جیب میں ڈالے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اتنی قلیل قیمت لگائی اور وہ بندہ لے کر ان کو، معدودہ کا لفظ بتاتا ہے کہ معدود تھے، یعنی وہ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں تھے۔ اچھا بازار مصر میں گئے تو وہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی، اب وہاں ان کی قیمت لگی، وہاں ان کو جب بٹھایا بکنے کے لیے تو عزیز مصر، بادشاہ جو مصر کا تھا، اس کا جو ہے ریان بن اسید نام تھا، تاریخ کے اندر ہے۔ بعد میں وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں مسلمان بھی ہوا اور آپ کی زندگی میں کلمہ پڑھ کے فوت ہوا۔ اور جو وزیر خزانہ تھا وہ آپ کو خریدنے کے لیے آیا، اس نے آپ کی قیمت لگائی۔ وہ وزیر خزانہ نے جو آپ کی قیمت لگائی اس کا نام قطمیر کسی نے لکھا، کسی نے قطفیر لکھا۔ اب اس نے کہا کہ قیمت کیا ہے؟ تو اس بندے نے جو دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت سا بچہ ہے اور اچھا خاندانی کو لگ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت تم نہیں دے سکتے، لوگوں کو کہتا تھا، لوگ بولیاں لگاتے تھے۔ تو عزیز مصر آیا، اس نے آ کر قیمت لگائی کہ اس کو ایک ترازو میں رکھو، دوسرے ترازو میں سونا رکھو، بعض روایات میں ہے مشک رکھو جو کستوری ہوتی ہے ہرن کی، جتنا وزن یوسف کا ہوگا اتنا وزن میں آپ کو دوں گا۔ اب اتنے وزن کا سونا، یوسف علیہ السلام کی قیمت یہ تھی مصر میں کہ جو بندہ، دیکھیں یہاں ایک بتایا کہ جو اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ اس کو عزت دلاتے ہیں۔ اب وہ سونا لیا، عزیز مصر ان کو لے گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے ٹھہرانا، عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں یقین ہے یہ ہمیں فائدہ، عسیٰ کا مطلب ہے امید ہے کہ ہمیں یہ فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، ہماری اولاد بھی نہیں ہے، ہم اسے شاید اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اب ان کو ٹھہرایا، لیکن جب وہ تھوڑے سے ولما بلغ اشدہ، جب وہ تھوڑے جوانی کو پہنچے تو پھر ان کے حسن و جمال کے چرچے خوبصورت تھے اور دنیا کا نصف حسن، فرمایا حدیث میں آتا ہے حضرت یوسف کو ملا تھا۔ اور یہاں پر فرمایا ولما بلغ اشدہ آتینا حکما وعلما، جوان ہوتے ہی ہم نے حکمت ان کو عطا فرمائی۔ وراودتہ التی، اب کیا ہوا کہ وہی عورت جس نے گھر میں رکھا تھا، اور اس عورت کی نظر ہی آپ کے حسن پر اور آپ کی جوانی کو دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اور وہ یہاں یہ کہا جاتا ہے نا، اکثر یاد رکھیں یہ بات، عورت اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو مرد کبھی بھی عورت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عورت بناؤ سنگار کر کے باہر نکلے گی تو عورت کی پہلے غلطی ہوتی ہے، بعد میں مرد کی غلطی ہوتی ہے اس بات پہ۔ اس لیے اللہ نے اس پورے اس رکوع کے اندر عورت کی جو ذکر کیا، اس کے لیے جو لفظ بولے وہ آپ غور کریے گا۔ فرمایا وراودتہ التی هو فی بیتہ عن نفسی، جس نے اپنے گھر میں رکھا تھا وہی آپ پہ فریفتہ ہو گئی اور آپ کو اپنے کمرے میں بلوایا کسی کام کے لیے۔ وغلقت الابواب، دروازے 7 دروازے تھے، 7 ابواب تھے، ان کو بند کیا، بلکہ روایات میں تالے لگائے کہ آپ بھاگ نہ سکیں۔ اب اس نے 7 دروازے بند کیے، چونکہ اس سے پہلے سے یقین تھا کہ یوسف پیغمبر پارسا ہیں، یہ متوجہ نہیں ہوں گے، میں ان کو بھاگنے نہیں دوں گی۔ اور وغلقت الابواب، دروازے بند کیے، وقالت حیت لک، کہنے لگی آؤ میری طرف، اپنے آپ کو ایک دم اس کے سامنے وہ کر دیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے جو اس وقت جملہ بولا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی پہلا جملہ، اس وقت تک اللہ کو مصری نہیں جانتے تھے، چونکہ اللہ کا تعارف بہت ناپید ہو چکا تھا، وہ اپنی اصل کتاب سے بھی ہٹ چکے تھے۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثوائی، یہ جملہ بتاتا ہے کہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے آپ کو پناہ دی،
جو آپ کو کھانا دے رہا ہے، جو آپ کے ساتھ احسان نیکی کر رہا ہے، اس کے گھر کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اس بندے کے ذمے ہے۔ یہ یوسف پیغمبر نے سکھایا۔ ایک جملہ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، دوسرا بولا کہ میرے ان ربی، فرما انہو ربی، بے شک میرے ربی نے، ربی عزیز مصر، احسن مثواج، مجھے اتنا پیارا ٹھکانہ دیا، مجھے غلامی سے، مجھے روڈ سے کہاں عزت کی جگہ لے آیا، اور میں اس کے حرم پہ غلط نظر رکھوں۔ اب یہ ربی کا لفظ انہوں نے کس کے لیے بولا؟ عزیز مصر کے لیے، حالانکہ اللہ رب ہے، اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ پتہ چلا کہ اسلام سے پہلے، اسلام ایسا شاندار مذہب ہے، ہمارے نبی ایسے عظیم نبی ہیں، اور قرآن ایسے آسمانی کتاب عالمی ہے کہ اسلام نے ساری ان چیزوں کو بھی منع کر دیا جن میں ذرا سی شرک کی بو بھی پائی جائے۔ حضور سے پہلے رب کہا جاتا تھا کسی بھی پالنے والے کو، سجدہ تعظیمی جائز تھا، پہلے مجسمے بنانے جائز تھے، تصویر سازی جائز تھی، سب چیزیں جائز تھی، سجدہ تعظیمی کرتے تھے لوگ، لیکن حضور نے کہا سجدہ تعظیمی حرام، یہاں تک کہ جنازے میں سجدہ نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی بندہ اپنے آقا کو رب نہ کہے، کوئی آقا اپنے غلام کو عبد نہ کہے، عبد اللہ کا ہے یہ بندہ، اور اس کا رب اللہ ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ شرک کی بو بھی نہ آئے تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ یہاں لوگ جو قبروں میں سجدے کرتے ہیں، جا کے اس طرح جھک جاتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اب یہ متوجہ کر رہی تھی، آخر تھوڑے سے ان کے دل دیکھ تو رہے تھے سامنے، تو اس پر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے دل میں اس چیز کی نفرت ڈالی، تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، آپ دوڑے واپسی کے لیے، یعنی اپنے جہاں گناہ کے ماحول ہو وہاں سے بھاگنا چاہیے، ایسے پتہ چلا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، آپ دروازے کی طرف دوڑے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس نے پیچھے سے قمیض آپ کی پکڑی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، آپ بھاگتے تھے، دروازہ کھلتا جاتا تھا، پتہ چلا کہ آپ قدم تو اٹھائیں، اللہ آگے آپ کی مدد کرے گا۔ اب دروازے کھلتے گئے، آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، اور یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے یوں پہنچے، اور پیچھے زلیخا آ رہی تھی، زلیخا پیچھے دوڑ رہی تھی، لیکن اس نے ایک دم پینترا بدل لیا، اور اس نے پینترا بدل کر کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، بتاؤ تو صحیح جو آپ کے گھر والی کے ساتھ ایسے غلط ارادہ کرے اس کا کیا جزا ہے، کیا بدلہ ہے؟ اسے ان یسجن او عذاب علیم، یا قید میں ڈالو یا سزا ایسی دو کہ پورا ملک دیکھے۔ وہ عاشق بنی ہوئی تھی اور ایک دم ملبہ بھی انہی پہ ڈال دیا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اب وہ عزیز مصر آپ کو غلط فیصلہ کرنے ہی والا تھا، ایک دم ایک بچہ وہاں لیٹا ہوا تھا پنگوڑے میں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جو زلیخا کے خاندان کا تھا بچہ، یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اہلیہ اس گھر والوں کی نسل میں سے تھا۔ اس نے سمجھا یہ بچہ ہے چھوٹا سا، بچے کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے، کل یہ بھی گناہوں کی آپ کا گواہ بن جائے گا۔ دوسرا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی خالی کیسٹ ہے، جو آپ اس کے سامنے کریں گے بولیں گے وہ اس کے دماغ میں کیسٹ کی طرح ریکارڈ ہوگا، اور وہ بالغ ہوتے ہی یا تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی اس کے زبان سے صادر ہوگا۔ اس لیے بچے کو اس وقت تربیت ہوتی ہے، 6-7 سال تک تربیت کی عمر ہے، اس کے بعد تو وہی چیزیں نکالتا ہے جو ماں اور باپ سے اس نے، اس لیے ماں پہلی تربیت گاہ ہے بچے کی۔ تو اب وہ شاہد من اہلیہ، ایک بچہ پنگوڑے سے، یہ معجزہ تھا اور یہ خلاف عادت چیز تھی، اصل گواہی یوسف پیغمبر کی دلوانی تھی۔ تو وہ بچہ بولا ان کان قمیصہ قد من قبل، آپ ذرا قمیص کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے فصدقت، زلیخا ٹھیک کہہ رہی ہے، اور وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یوسف غلط ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے فَكَذَبَتْ، جھوٹی ہے زلیخا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب قمیص کو دیکھا تو وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو عزیز مصر نے کہا یہ تو بڑا تیرا دھوکہ ہے، بڑا چکر ہے، مکر ہے تیرا۔ ان قیدکن عظیم، بے شک یہ عورتیں سب سے بڑا مکر کی ماہر ہیں۔ اللہ نے شیطان کے لیے کیا بولا؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ضعیف ہے، لیکن عورت کے مکر کے لیے کیا بولا؟ ان قیدکن عظیم،
عورت کا مکر تو شیطان سے ہی بہت زیادہ ہے اگر عورت مکر پہ آ جائے، اس لیے روایات میں آتا ہے ایک نیک عورت 70 ولیوں سے زیادہ مقام رکھتی ہے، اور ایک بدکار عورت 1000 بدماشوں سے زیادہ بری ہے اللہ کی نظر میں، چونکہ عورت کسی وقت بھی پانسا پلٹ دیتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو اس لیے مکر کا۔ اب یوسف علیہ السلام نے خیرات کا آرڈر کیا اپنے، جب بادشاہ تھے تو آپ نے کہا آج صدقہ کرو، اور جو آتا ہے اس کو لو، لائن میں لوگ اپنا اپنا غلہ لے جائیں، بوریوں کی بوریاں لوگ لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا ایک بار دینا، دوسری بار کوئی نہ آئے لینے کے لیے، لیکن چوکیدار ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، اس کو سامنے کھڑا کیا، کہا جی یہ بندہ بار بار آتا ہے لائن سے اور آ کر آپ سے 2 بار چیزیں لے گیا۔ آپ نے اسے کہا بھائی تو ہے کون، تو یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا میں اپنا تعارف کرا دوں تو آپ میرے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیں گے۔ کہا تیرا تعارف کیا ہے؟ کہا جب آپ کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا تو ایک بچے نے گواہی دی تھی نا؟ کہا ہاں۔ کہا میں وہ بچہ ہوں، میں پنگوڑے میں تھا اس وقت۔ تو آپ نے اسے اپنے گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کے لیے اعلان کیا اے دربانوں، اے چوکیداروں، اس کے لیے خزانے کے دروازے کھول دو، جتنا لے جانا چاہے لے جائے۔ اللہ نے وحی فرمائی اے یوسف، جو آپ کی گواہی دے آپ کے خزانے کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، اور جو مجھ رب کی گواہی دے گا تو میرے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ کی گواہی دینے والا، اللہ کا تعارف کرانے والا۔ تو اب یوسف پیغمبر کے بارے میں یہ عزیز مصر نے کیا کہا؟ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام چھوڑ دیں اس ذکر کو، آپ اعراض کریں، آپ اس بات میں اب نہ پڑھیں، یہ بدنامی ہوگی میری، چونکہ کھل گئی تھی بات اس کے اوپر۔ اب وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ، زلیخا سے کہا اللہ کے سامنے استغفار کر اپنے گناہوں کی، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کہ تو گناہ گار ہے، تو گناہ گار ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کی عورتوں میں بات پھیل گئی، عورتیں کہنے لگی یہ عجیب ملکہ ہے ہماری، ایک نوکر پہ دل اس کا آ گیا۔ تو اب وہ بات اتنی پھیلی کہ اس کو پتہ چلا، اس نے ساری عورتوں کو اپنے گھر میں بلایا، محل میں، اور ساریوں کو بٹھایا۔ اس کا ذکر اللہ کرتے ہیں اگلے رکوع، تراود فتاہ عن نفسی، کہ اپنے نوکر پہ یہ فدا ہو گئی، تو قد شغفہا حبا، اور اس کی محبت اپنے اندر راسخ کر لی۔ یہ جو نفرت کر رہا ہو، کسی کو اپنی محبت میں بے چین کرنا ہو، قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، یہ 33 مرتبہ کھانے پینے میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں، یا پھول پہ دم کر کے اس کو سنگھا دیں، عطر پہ دم کر کے اس کو دے دیں، وہ آپ کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ چونکہ اس جملے میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ اپنے محبین کو بتلایا کرتے تھے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو دیکھتے ہیں واقعی یہ بڑی گمراہ عورت ہے کہ نوکر پہ فریفتہ ہو گئی۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ، جب سنا اس نے بِمَكْرِهِنَّ، ان کی باتوں کو، ارسلت، چونکہ محلے میں تو باتیں عورتیں کرتی ہیں، ارسلت الیہن، تو اس نے سب کو کہا آ جاؤ میرے محل میں، پیغام بھیجا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے گاؤ تکیے سب کے لیے نشست لگائی اس طرح، اور وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کے ہاتھوں میں فروٹ سامنے رکھ کے چھریاں پکڑا دی، کہا یہ فروٹ ہے اور چھریاں ہاتھ میں ہیں۔ اور جب انہوں نے فروٹ اٹھایا اور یوں چھری سے کاٹنے لگی، اسی لمحے اس نے یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر کہا آ جاؤ، وقالت اخرج علیہن، باہر آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے باہر نکلے، ان کو کیا پتا تھا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور عورتوں نے یوں چھری ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، پھل پہ رکھی ہے، سیب پہ اب رکھی ہوئی ہے جیسے، اب وہ ہاتھ چلا اس کو کاٹنا چاہ رہی ہیں، اور ادھر یوسف پیغمبر سامنے سے گزرے، حسن یوسف کو دیکھ کر، فلما رأینہ، جب انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، بہت بڑا محسوس کیا، وقطعن ایدیہن، اور پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کٹ گئیں ان کی، اور وقلنا حاشا للہ، زبان سے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ آدمی نہیں ہو سکتا، یہ بندہ نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ اللہ کا فرشتہ ہو سکتا ہے۔ اتنا خوبصورت کہ 14ویں کی چاند کی طرح۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیاں انگلیاں کٹوا بیٹھی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، لیکن رسول اللہ کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے گردنیں کٹوا دی۔
یہ حسن یوسف اور حسن محمد کا فرق تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ نے. تو اب اس نے کہا کہ اب یہ میری، اور اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی تم مجھے کہتی تھی اتنا، یہ دیکھا اس کا حسن، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر میں اس کو جو ہے جیل میں پھینک دوں گی یا بدنام کر دوں گی. یہ دو جملے بولے، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا جیل میں پھینکوں گی یا ذلیل کروں گی، بدنام کروں گی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اللہ میں جیل پسند کرتا ہوں اس کی نسبت جس کی طرف یہ بلاتی ہے. اس لیے کہا کہ جب بزرگ اکثر اللہ والے پریشانی میں آتے تھے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا جب اللہ والے پریشان ہوتے تھے ہمارے تو وہ یہ کہا کرتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پریشانی کے اندر مبتلا کیا، معصیت کے اندر مبتلا نہیں کیا. ایک بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، جیل میں چلا جائے، اتنا برا نہیں. یوسف پیغمبر نے جیل جانا پسند کیا گناہ کی نسبت، کہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤں اس سے بہتر ہے میں جیل چلا جاؤں. تو اس لیے اب وہ جیل چلے گئے. جیل میں جب آپ گئے تو اب وہاں آپ کے جیل کے ساتھی بن گئے کچھ. یہ دو جو ساتھی ہیں نا، ایک مکہ مدینہ کی جو رفاقت ہے اور ایک جیل کی رفاقت ہے، یہ جلدی ٹوٹتی نہیں ہے. باقی ساری رفاقتیں اکثر ٹوٹ جاتی ہیں. تو وہ ایک کتاب بھی لکھی ہے اس نے، مستنصر کیا نام ہے ان کا، تو انہوں نے بھی یہ لکھا. تو اصل وہاں جیل میں آپ جب گئے تو جیل میں آپ کو جو ہے نا دو بندے ملے. وہ دونوں بندے آئے کہنے لگے جی ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ذرا چہرے سے ہمیں اچھے نیک آدمی لگتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے خواب بیان کرنا چاہتے ہیں. کہا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ تو دخل مع السجن فتیان، وہاں دو بندے تھے. قال احدہما، ایک بندہ کہنے لگا انی ارانی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور اس طرح. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر سر کے ٹوکرے میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. تاکل الطیر من، اور وہاں پرندے آ کے روٹیاں کھا رہے ہیں. تو نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں تعویل بتا دیں، آپ چہرے سے اچھے آدمی لگتے ہیں. جیل میں ہیں تو اب جیل جانا مجرموں کا ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات اللہ والے بھی جاتے ہیں کلمہ حق کے لیے، جیسے ختم نبوت کے لیے اور دیگر عظمت مقام صحابہ کے دفاع کے لیے لوگ گئے. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، اب تک کھانا آتا ہے نا، جیل کا کھانا آتا تھا، کہا نہیں آئے گا کھانا تمہارے پاس، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعویل بتاؤں گا، بیٹھ جاؤ. اب آپ نے ذالکم، اب دیکھیے یوسف پیغمبر جیل میں ہیں اور جیل میں ابھی آپ کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے نا مسئلہ پوچھنے، اور لوگ ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جی آپ تو توحید شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر رسالت کی باتیں اور عقیدے کی باتیں. تو یہ عجیب بات ہے، آپ وظیفہ بتائیں، آپ توحید اور عقیدے کی باتیں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ یہ سنت یوسفی ہے، سنت. اب یہاں دیکھیں، آج آپ کو یہ میرے ذہن میں یہاں آ گیا اچانک. اب یہاں یوسف پیغمبر کو جیل میں انہوں نے کیا پوچھا؟ مسئلہ پوچھا نا، وظیفہ پوچھا یا خواب کی تعبیر پوچھی، ایک ہی بات ہے. اب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے. اور یوسف پیغمبر نے خواب کی تعبیر کا میں بتاؤں گا تمہیں، کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا، لیکن پہلے میری یہ بات سن لو. وہ بات کیا ہے کہ انہوں نے کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اس قوم کی ملت سے نکل چکا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے. پہلے توحید کی بات کی یا نہیں کی؟ پیر وہ ہوتا ہے جو پہلے توحید کی بات کرے، وہ پیر نہیں ہے، مرشد نہیں ہے جو توحید کو پہلے چھوڑ دے. پہلے کیا کہا؟ اس کو تعبیر نہیں بتائی. پہلے کیا بتایا کہ میں اس طریقے سے نکل چکا ہوں جو یہ قوم کر رہی ہے اللہ کے غیر کو سجدے. میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کے منکر ہیں سارے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی ملت پر ہوں. وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں اپنے باپ دادا جو نبی ہیں ان کے طریقے پر ہوں. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے رستہ مل گیا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، وہ نہیں سمجھتے. پھر آپ نے توحید بیان کر کے
اب آپ نے ان کو تعبیر بتانی شروع کی. پتہ چلا جب بھی آپ سے کوئی بات کرے تو آپ پہلے اللہ کی توحید بیان کریں، نبی کی رسالت بیان کریں، پھر اپنی بات اس کو سمجھائیں. اب آپ نے کہا یا صاحبی، اے میرے دوست، جیل کا بھی لفظ بولا، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ. اب اس کے بعد کا ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا. اب یہ توحید چل رہی ہے، تھوڑی نہیں بیان کی، کئی آیتوں میں ہے. وہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کہا یا صاحب السجن اما احدکما، جو تم میں سے ایک ہے نا جس نے فیسقی ربہ خمرہ، جو نچوڑ رہا ہے شراب، وہ بادشاہ کا خادم خاص بنے گا، وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی ساقی بنے گا بادشاہ کا. وہ اما الآخر، جو دوسرا ہے نا فیسلبو، جس کے جو ہے نا سر پہ پرندے آ کے روٹیاں کھا رہے ہیں اور دسترخوان اوپر رکھا ہوا ہے، تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، وہ لٹکایا جائے گا پھانسی پہ. تاکو فتاکل الطیر من راسی، اور اس کے جسم کو نوچیں گے آ کے پرندے. خواب کی تعبیر بتائی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، بس یہی ہے فیصلہ اس کا. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، لیکن تم دوسرے سے کہا تم جب شراب پلاؤ گے نا، ساقی بنو گے بادشاہ کے، تو میرا ذکر کرنا اس کے سامنے. یہ جملہ کہا آپ نے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، لیکن شیطان نے اس کو بھلا ہی دیا، وہ رہا ہو کے چلا گیا، موجیں کرتا رہا، اور دوسرا پھانسی لٹک گیا. وہ جا کے بادشاہ کا نوکر خاص بن گیا، اور بادشاہ نے دربار میں اسے رکھ لیا. وہ شراب نچوڑ کے بڑے طریقے سے اس کو پلاتا تھا، لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ جیل میں ہی میرا کوئی ساتھی تھا. لیکن پتہ چلا کہ بھولتا نہیں ہے. ہوا یہ لَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ کئی سال گزر گئے. بضع سنین کو ابن کثیر نے لکھا کہ 7 سال گزرے، 7 سال آپ مزید جیل میں رہے. اب وقال الملک، پھر بادشاہ نے ایک دن کیا دیکھا، انی ارا، خواب دیکھا، 7 بقرات، 7 گائے ہیں، سمان تکڑی، یاکلہن 7 عجاف، اور 7 ہلکی ہیں کمزور، اور ان کو وہ کھا رہی ہیں. اور 7 سنبلات خضر و اخر یابسات، اور پتلی اور تر جو ہے وہ 7 ٹہنیاں ہیں. یا ایہا الملا، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیا، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر تو ہمیں نہیں آتی، یہ تو خواب ہے، آپ کو آیا بس اسی طرح. اس نے بار بار خواب دیکھا، تو آخر اس نے پھر کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. تو یہ شراب پلا رہا تھا بندہ، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں نے بھی خواب دیکھی تھی، تو مجھے تعبیر. علم عزت دلاتا ہے، علم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے عطا ابن ابی رباح جیسا بندہ نہیں دیکھا، اتنا ولی اللہ آدمی. اور مکے میں حج کے سب سے زیادہ مسائل کے عالم تھے، جیسے آج مولانا مکی حجازی صاحب ہیں، سب سے زیادہ مسائل کے عالم ہیں، حج کے مسائل خاص طور پہ. ہشام بن عبد الملک بادشاہ مکے میں گیا، بڑا جاؤ حشمت والا تھا. وہ اپنے وزیر کو کہنے لگا کوئی بڑا عالم ہو تو اسے بلا کے لاؤ، میں مسئلے پوچھنے ہیں حج کے. بادشاہ بھی حج کے مسئلے سیکھ کر حج عمرہ کرتے تھے، جرابیں پہن کے عمرہ نہیں کرتے تھے، احرام میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں، ایسے نہیں ہوتے تھے بادشاہ. اور ساتھ علماء بھی جو جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ بول نہیں رہے، ایسے ہی اکثر ہوتے ہیں. اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کوئی بڑا عالم لاؤ، میں مسئلہ پوچھوں گا. تو انہوں نے پوچھا مکے میں بڑا عالم کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا جی اس وقت سب سے بڑا عالم جو ہے عطا ابن ابی رباح ہیں، کالے حبشی غلام تھے، لیکن علم پڑھا تو اللہ نے عزت دے دی. تو کہا جی بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا بھائی، اس نے سیکھنا ہے تو میرے پاس آؤ، میں حرم میں بیٹھا ہوں، میں کیوں باہر نکلوں. آخر بادشاہ کو کہا تو انہوں نے کہا چلو میں چلتا ہوں، طواف کر کے مل لوں گا. طواف کر کے وہ گیا تو یہ نفل پڑھ رہے تھے، تو وہ پیچھے بیٹھ گئے، بیٹے سمیت بیٹھا، وزیر بھی بیٹھ گئے. یہ نفل پڑھے، سلام پھیرا، پھر نفل پڑھے، پھر سلام پھیرا. جب آپ نے اپنے نفل پورے کیے جو نفل پڑھتے تھے تو سلام پھیرا، تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہے. ہاں پوچھیں. تو بادشاہ سلامت یہیں بیٹھ کے یوں مڑے بھی نہیں بادشاہ کی طرف، اب قبلے کی طرف ہی مڑے رہے. تو کعبہ سامنے ہے. اب انہوں نے کہا میں ادھر مڑوں گا تو کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، ادب بھی تو تھا. اب انہوں نے کہا جی بتائیے. تو اس نے کہا یہ مسئلہ آپ نے بتایا. تو جب سارے مسئلے صحیح بتا دیے اس کو، تو وہ کہنے کا ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے ہاتھ ملایا، اٹھ کے چلا گیا. وہ غصے میں تھا.
اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے کہنے لگا بیٹے تجھے میں کہہ رہا تھا عالم بن جا، عالم بن جا، اگر تو عالم بنا ہوتا تو تیرے باپ کو جو 3 براعظم کا بادشاہ ہے اس کالے حبشی کے سامنے یوں ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے۔ اب اس نے کہا جی میں جانتا ہوں ایک عالم ہے خواب کا، بڑا اچھا، کہا کدھر ہے؟ کہا جیل میں آپ کے۔ اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا۔ اب وہ آئے، آپ نے ان کو کہا جی دیکھو آپ کے 7 سال قحط پڑے گا، 7 سال بعد اس میں یہ ہوگا، پوری تعبیر بتائی اور پورا اس کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح وہ 7 سال گزرے تو اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر جو ہے بتایا کہ آپ نے قحط کے دنوں کو کیسے غلہ تقسیم کیا، چونکہ جمع کر لیا تھا، اور وہی جیسے آپ نے تعبیر بتائی تھی بادشاہ آپ سے خوش ہوا، آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا اور پھر آپ جو ہے بادشاہ بن گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے 13ویں پارے کے اندر اس آپ کی بادشاہت کا ذکر شروع کیا۔ اب آپ تخت پہ بیٹھے تو ان دنوں میں بھی جو ہے نا آپ کو قحط پڑا، پورے ملک میں قحط پڑا، تو اس قحط میں لوگ لینے کے لیے آئے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، 13ویں پارے کے شروع میں ہم نے ٹھکانہ ان کو دے دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ۔ اب آپ کے پاس وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بھائی بھی آئے، لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ لے رہے تھے خیرات، تو بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا لیکن آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا، اور آپ نے جو ہے ان کے جو تھا نا ان کا تھیلے جس میں غلہ ڈال رہے تھے، آپ نے کہا یہ جو پیمانہ ہے نا وزن والا، یہ اس میں ڈال دینا۔ جب وہ ڈال دیا اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے آواز لگوائی، آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک پیمانہ گم ہو گیا ہے جو وزن والا، یہ کس نے چوری کیا ہے؟ ساروں کی چیکنگ ہوگی۔ اب ساروں کو بٹھایا گیا، اور اس سے پہلے آپ جو ہے آپ نے یہ کام بعد میں کیا۔ پہلے آپ نے جب دیکھا کہ لائن میں بھائی سارے کھڑے ہیں لیکن یہ بھائی جو ہے ان میں میرا بھائی بنیامین نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے ان سے کہا کہ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہ چیز اندر رکھو تاکہ یہ پھر واپس آئیں دینے کے لیے۔ اب وہ واپس گئے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتُلْ، اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہم یہ واپس دے کر آتے ہیں، اور آپ نے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا بھائی دوسرا کیوں نہیں آیا۔ اب وہ واپس گئے اور اپنے والد سے کہنے لگے وہ چھوٹا بھائی جو بنیامین ہے اسے ہمارے پاس ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس پر والد نے وہی شک کا اظہار کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس کو ساتھ بھیج دیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے 10 بیٹوں کو اور 11واں بیٹا جو تھا وہ بنیامین اس کو بھی ساتھ بھیجا، تو بھیجتے ہوئے آپ نے ایک جملہ کہا جو آیت نمبر یہ جو ہے 67، وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اے میرے بیٹو جب تم داخل ہو مصر میں تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ اب یہ پتہ چلا کہ چونکہ بیٹے جوان تھے، خوبصورت تھے اور نبی کی اولاد تھی اور سارے ایک جیسے تھے، تو اس لیے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے دیکھنے والا کہ یہ ایک باپ کی اولاد ہے، اور نظر لگ جاتی ہے۔ نظر لگنے کا حضور نے فرمایا العین حق، یہ نظر حق ہے، اس لیے یہ زندہ انسان کو جو ہے قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی بڑی تعداد قرب قیامت میں نظر بد کی وجہ سے موت کی آغوش میں جائیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اب متفرق دروازوں سے کیوں داخل ہونا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ایک باپ کی اولاد ہے، نظر ہی نہیں لگے گی، اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ پھر وہ آپ جو ہے وہاں داخل ہوئے اور پھر وہاں پیمانہ اس کے اندر رکھ دیا گیا چھوٹے بھائی کے جو بنیامین تھا اس کے تھیلے میں۔ فلما جہزہم، ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھایا، اور قال انی، آپ نے اس سے کہا انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، انہوں نے اس کو بتا دیا۔ اور پھر فلما جہزہم جہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی ثم اذن مؤذن، اب وہ پیمانہ رکھنے کے بعد ایک نے کہا جی گم ہوا ہے، جب تلاشی لی تو اس میں سے نکلا، پھر آپ نے کہا میں اس کو نہیں جانے دوں گا، میں اس کو روکوں گا، اور روک لیا۔
اب وہ بھائی رونے لگے کہ پہلے اس کے بھائی کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا، اب یہ بھی نہ گیا تو باپ تو آگے آنکھیں رو رو کے نظر جا چکی ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں ان کی بالکل خشک ہو گئی تھیں، نظر چلی گئی تھی۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کو عطا کیا، کہا یہ لے جاؤ اور والد کو جا کر اپنے دینا، اور وہ کرتا دکھانا، ان کے ہاتھ میں تھما دینا، وہ سمجھ جائیں گے، اور ان کو لے کر آنا، ان کو بھی لے کر آنا۔ اب وہ کرتا لے کر گئے تو اس بات کو اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتے ہیں، یہ آیتوں کا مختلف جو ہے، اب وہ جو ہے وقال یا اسفا علی یوسف، اب وہ کرتا جو ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر یہاں کرتے ہیں، وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو قزیم۔ اب یہ جو ہے کرتا جب انہوں نے یوں لگایا نا اپنے آنکھوں کو، تو یعقوب پیغمبر اللہ جب بتانے پہ آئے، ادھر یوسف علیہ السلام چند میل کے فاصلے پہ کنویں میں تھے، نہیں پتہ چلا، نبی کو نہیں چلا، علم غیب تو نہیں ہوتا، اب اللہ نے وحی نہیں دی تو نہیں پتہ چلا، اب یہاں مصر میں ہے، نہیں پتہ چلا، 1 سال نہیں 40 سال گزر کے نہیں پتہ چلا، اور بتانے پہ آیا تو کرتا سونگتے ہی کہا یا اسفا علی یوسف، یہ تو میرے بیٹے یوسف کا کرتا ہے۔ اب وہ اللہ بتا دیا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ قَزِيمٌ، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، لیکن کرتا سونگتے ہی اللہ نے آنکھوں کی بینائی بھی واپس کر دی۔ کرتا یوسف میں اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ آنکھوں کی بینائی آ سکتی ہے، کعبے کے غلاف میں کیوں نہیں رکھی، روضہ رسول کے غلاف میں کیوں نہیں رکھی؟ اور یہ جملہ آپ کا تھا، انما اشکو بثی و خزنی الی اللہ، یہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے تہمت کے زمانے میں پڑھا تھا۔ پتہ چلا کہ جب پریشانی میں بندہ اس جملے کو پڑھے گا اللہ پریشانی دور کرے گا۔ یہ پریشانی میں سیدہ عائشہ نے پڑھا، اللہ نے ان کی تہمت کو قرآن میں ان کی برات کی شکل میں نازل کیا، اور اللہ نے ان کی مراد کو پورا کیا۔ جب آپ کی کوئی مراد جو نہ پوری ہوتی ہو، اس کو 70 بار پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کی مراد پوری کر دے گا۔ آپ نے یعقوب پیغمبر نے یہ جملہ کہا، انما اشکو بثی و خزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اپنے غموں کی اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور وہاں پیش کی۔ اور پھر جو ہے وہاں اللہ رب العزت نے ان کو کیا، جب آئے اور سارے بھائی آئے تو یوسف پیغمبر نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ یوسف نہیں ہیں؟ آپ نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے کیسے عزت دی، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے مواخذہ نہیں کرتا، یغفر اللہ لکم، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، یہ لے جاؤ کرتا اور میرے والد کے جا کے تم جو ہے ہاتھ میں تھما دو۔ کرتا یہاں دیا، وہاں نگاہیں ان کی جا چکی تھی رو رو کے، اب وہ کرتا گیا اور اللہ نے نگاہ بھی دے دی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے یوسف پیغمبر کو بادشاہت عطا فرمائی۔ وہ بادشاہت کیسی تھی؟ وقال یا ابتی، جب والد آپ کے گئے تو آپ نے اپنے والد سے کہا، آیت آپ دیکھیے، وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیای من قبل، کہ بھائیوں نے آ کے سجدہ کیا نا، 11 بھائیوں نے، سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو آپ نے کہا یہی تو میرا خواب تھا ابا جان، کہ دیکھیں اللہ نے مجھے پہلے دکھایا تھا۔ اور وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور یہ مقام عطا فرمایا اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اور ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کے قصے ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آپ پر۔ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ نے حضور کو پورا قصہ سنانے کے بعد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرے پیغمبر آپ فرمائیں ان لوگوں سے، ھذہ یہ ہے سبیلی میرا رستہ، نبی کا رستہ، ادعو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، الی اللہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف، یہ نبی کا کام ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ نبی کا کام کرتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرت، سمجھ کے ساتھ، یہ نہیں کہ نہ سمجھے۔ وہ کہتا ہے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، اس سکھ کو کہہ رہا ہے، وہ تلوار لے کے، وہ کہتا ہے پڑھاؤ، کہتا ہے مجھے بھی نہیں آتا۔ یہاں تو لوگوں کو کلمہ خود بھی نہیں آتا ہے، بہت سے لوگوں کو کلمہ صحیح نہیں ہے، یہاں نماز صحیح نہیں ہے۔ بصیرت یعنی سیکھ کر، انا، پھر آپ نے تکرار سے فرمایا میرا، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا بھی یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سورہ رعد 13ویں پارے ہی میں ہے،
سورہ رات کے متعلق علماء نے بڑی اہم بات لکھی. بجلی کڑکتی ہے نا، جب بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، اس وقت اگر جو بندہ سورہ رعد پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا. آپ اس وقت خوف کے بجائے آپ وضو کر کے سورہ رعد پڑھیں، کوئی بھی مرد عورت ہے، آپ سورہ رعد پڑھیں اور جو دعا کریں گے، جو آپ کی پریشانی ہے، اللہ وہ مراد پوری کر دے گا. جب بجلی کڑکے، جب بجلی گرجے، جب جو ہے ایسا طوفان کا سما ہو، آپ سورہ رعد کی تلاوت کریں. ایک تو آپ کو اللہ اس نقصان سے بچائے گا اور دوسرا آپ کی مراد اللہ پوری کرے گا. اللہ نے اس کے شروع میں جو ہے جو ذکر کیا وہ اپنی وحدانیت کا، توحید کا، اور اس میں توحیدی مضبوط آیات ہیں. اللہ رب العزت نے اس میں بڑی احسن انداز میں انسان کو اس کی اہمیت بتائی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے عقلی نقلی دلائل دیے ہیں اور توحیدی. اور اس میں ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، آیت اس کی 11ویں دیکھیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. انسان کے ارد گرد کچھ معقبات ہوں گے، کچھ کلمات ہوں گے جو اس کی اللہ کے فیصلوں سے حفاظت کریں گے. حشر کے میدان میں امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جو تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اس بندے کے ساتھ کچھ باڈی گارڈ ہوں گے، ہر بندے کے ساتھ نہیں، اس بندے کے ساتھ جس کا یہاں ذکر ہے ہم وہ بن سکتے ہیں. وہ باڈی گارڈ کیا ہوں گے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ لہو معقبات سے کیا مراد ہے جو اللہ کے فیصلوں میں اس کی حفاظت کریں گے، فرمایا وہ تیسرا کلمہ ہے. لہو معقبات سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ کلمہ جو کثرت سے پڑھے گا، اللہ کے یہ کلمے 5 جو ہیں یہ اس کے گرد یوں پھیلے ہوئے ہوں گے اور اس کی باڈی گارڈی کرتے ہوئے اسے جنت تک لے جائیں گے. آپ سے پوچھا، حدیث لائے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت تخلیق کیا تو آپ نے سب سے پہلے جب آپ یوں اٹھ کے بیٹھے، روح اندر حرکت کی تو آپ نے چھینک لی جب، تو اس وقت جو سے پہلے جو ہے آدم کی تخلیق سے پہلے عرش کے فرشتوں کی ایک تسبیح تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ کو چھینک آئی نا تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ نے آپ کے قلب میں اتارا تو اس پر جو ہے فرشتوں نے وہ جملہ لے لیا، عرش کے فرشتوں کی تسبیح بن گئی سبحان اللہ الحمدللہ. نوح پیغمبر پہلے تھے جنہوں نے آ کے کلمے کی تبلیغ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ، چونکہ شرک شروع ہو چکا تھا تو یہ کلمہ بھی فرشتوں نے لے لیا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے لٹایا اور اس کی گردن پہ چھری چلانا شروع کی اور دمبا جنت سے آ گیا اور بیٹا بچ گیا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی چھری چل گئی نا پٹی کے دوران تو خون ہاتھ پہ گرا تو آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر کہہ کے ویسے بھی ذبح کیا. تو جب یہ اللہ اکبر آپ نے کہا تو فرشتوں نے اس کو لے لیا اور اپنا کلمہ بنا لیا. حضور کو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب عرش کے فرشتوں کی یہ تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ کثرت سے پڑھیں، آپ کی باڈی گارڈ بن کے آپ کو یہ جنت میں لے جائیں گے. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے علم والا اور جاہل کی مثال بھی اس میں دی آخری رکوع میں، اور فرمایا جو علم نہیں رکھتا اور ویسے مسئلے بتاتا ہے. آج زیادہ تر لوگ دانشور جو سوشل میڈیا پہ بنے ہوئے ہیں، او افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، وہ جاہل طبقہ زیادہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کی نفی بھی ہے. اور یہاں ایک چیز بتائی جو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ، کہ آیت نمبر آپ دیکھیے 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون
اللہ کے ذکر میں ہے۔ لوگ شراب میں سکون تلاش کرتے ہیں، عورت میں تلاش کرتے ہیں، شہوت میں پڑ جاتے ہیں، چرس پینا شروع کر دیتے ہیں، افیون کھانا شروع کر دیتے ہیں، آئس کے نشے میں پڑ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں گانا سنیں گے تو ہمارا غم دور ہوگا۔ لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب ذکر اللہ کا جو کرے گا وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ آپ شرابیوں کو خودکشیاں کرتے دیکھیں گے، آپ موسیقی کے دلدادہ جو ہیں ان کو خودکشیاں کرتے دیکھیں گے، فسق و فجور والوں کو۔ لیکن اللہ نے ذکر میں سکون ایسا رکھا ہے کہ یہ آدمی زندگی بھی پرسکون گزارے گا اور موت بھی اس کو پرسکون آئے گی۔ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر کو اختیار کریں، اور یہی اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس کو بیان فرمایا اور ہمیں یہ چیز بتائی کہ ذکر اللہ جو ہے یہ اصل انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے یہ بیماری جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو اس کے لیے تیر بہدف ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وہ سورہ ابراہیم پڑھ کے دعا کرتا رہے، اللہ اس کو اولاد دے گا، پانی پہ دم کر کے پیتا رہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک بات اس کے اندر شروع میں بیان کر دی پہلے رکوع کے اندر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو تم میں سے شکر کرے گا میں نعمت بڑھا دوں گا، جو کفر کرے گا تو اس کی گرفت ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے جو پیسے میں، اولاد میں، عزت میں برکت ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ شکر جو ہے وہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اندر دو طبقات کا ذکر کیا ہے، اور دونوں طبقات جو ہے ایک جہنم والے اور ایک جنت والے، ان کی مثالیں بھی اس کے اندر دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخری اس کے جو رکوع ہے، اس کا آخری رکوع سے پہلے کا رکوع، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو بیت اللہ اور مکہ کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، آپ نے کہا اے اللہ اس مکے کو امن والا بنا دے، اور پھر آپ نے کہا بتوں سے اس کو دور کر دے، اے اللہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، اور اے میرے اللہ اس شہر کے اندر جو ہے غلے کے، اناج کے، پھلوں کی کثرت کر دے۔ اب یہ ساری دعائیں جو اس رکوع میں ہیں سیکنڈ لاسٹ میں اللہ نے قبول فرمائیں، اور آخر میں ایک دعا امت کو سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مردہ کے لیے دعا جائز ہے؟ تو زندہ کے لیے بھی جائز ہے۔ مردہ تو آپ بحث کر رہے ہیں، یہاں زندہ کے لیے بھی آپ دعا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس دعا سے پتہ چلا آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولیوالدی، ہے ربی جعلنی سے شروع ہوتی ہے۔ اب یا ربنا اغفر لی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کر دے، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ آپ مغفرت کی دعا زندہ کے لیے کر رہے ہیں۔ پتہ چلا دعا ایصال ثواب مردہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، زندہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔